प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। प्लीज़ निभाओ खान गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम नाजरीन का, व्यूवर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वॉच टाइम देते हैं। नाजरीन, आज यौम पाकिस्तान, यौम जमहूरिया का दिन था। पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में छुट्टी थी, आम तातील थी और GHQ में एक बड़ी तकरीब मुनक़द हुई जहाँ दस्तों ने सलामी पेश की, आर्मी के दस्तों ने, और वहाँ पर चीफ़ गेस्ट के तौर पर मेहमान ख़ुसूसी जो थे वो सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब थे और उसके साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। दीगर मेहमान भी मौजूद थे और पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। उसके बाद चलते हैं जी दूसरी ख़बरों की तरफ। आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं कि मेरे एक सीनियर एंकर हैं जो मतलब पाकिस्तान के इमरान रियाज़ और मंसूर अली ख़ान, जिन्होंने शाहिद अफरीदी के बयान के एक दूसरे पर बुछाड़ कर डाली। ऐसा लगता है कि मंसूर अली ख़ान नून लीग के और इमरान रियाज़ तो वैसे ही पक्के ठक्के PTI के हैं, लेकिन मंसूर अली ख़ान के अंदर कुछ न कुछ लचक ज़रूर होती है। मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। दूसरा जो है, चौधरी जावेद साहब मेरे ख़्याल में बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो क्यों बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने भी एक ख़बर शेयर की थी और वही, क्योंकि एक मिलत जुलत तबका होता है, हमारे से भी ख़बरें शेयर हुई। तो उनमें सबसे पहले बात तो ये है कि जी भी इमरान रियाज़ और मंसूर अली ख़ान की दोस्ती भी बड़ी है, एंकर भी अच्छे हैं, लेकिन वो जो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि आप टेबल के साइड पर बैठे हैं, यानी कि एक मेज़ के एक तरफ एक बंदा बैठा दूसरी तरफ, तो दरमियान में अगर 6 लिखा जाए एक बंदे की तरफ से तो दूसरे को वो 9 नज़र आता है। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसी यानी दोनों बंदे होते अपने हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं, क्योंकि जो एक तरफ जो जिसने 6 लिखा उसको तो 6 नज़र आएगा, दूसरी तरफ जो बंदा बैठा होगा उसको तो 9 नज़र आएगा, 9 लिखा हुआ नज़र आएगा। कहीं आप भी तजर्बा कर लीजिएगा, अगर ईजी बैठे हो तो भी कर लें। तो इस सिर्फ बात यही है, इस बात पर मंसूर अली ख़ान का और उनका जो है ना यूट्यूब व्लॉग में उनका अक्सर मतलब मुतलाज़े रहते हैं। खैर, ये होता रहता है, दोस्त हैं आपस में। तो जो ख़बर शेयर की थी जावेद चौधरी ने KP के वज़ीर कानून के PRO के हवाले से, वो भी आपसे ख़बर शेयर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर गवादर और डेरा इस्माइल खां में दहशत गर्दी के हवाले से जो बातें हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं, दहशत गर्दी की। और जो दूसरा डोनाल्ड लू पाकिस्तान इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद नून लीग को 2 सीटें मिल गई, एक सीट जो पहले मिली थी, एक अब्दुर्रहमान कांजू वाली जो मिल गई है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। दूसरी बात, NRO और PCO जो पाकिस्तान में ये कानून बनाया गया था मुशर्रफ के दौर में, और उसका फ़ायदा जो हो रहा है या किसी को जो अब NRO ले रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि PTI ने सैफर केस से अहम फ़ैसला किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी डोनाल्ड लू के बयान से पाकिस्तान में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, बेज़ाब्तगी हुई, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डोनाल्ड लू का अपना बयान है कि जो है ना, जो वो ये वहाँ पर PTI के साथ उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया और ये मौजूदा इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में जो है ना फ्री एंड फेयर नहीं था, वहाँ बेज़ाब्तगी थी, यानी कि धांधली थी। ये बात पहले भी कह चुका हूँ। खैर, उसके बाद इस पर वो जो कहते हैं कि इस पर हम अहम फ़ैसला, क्या पता नहीं वो इलेक्शन कमीशन के पास कोई दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो इस्लामोफोबिया और मुसलमानों से बहुत नफ़रत करती है। उसकी पार्टी में बहुत ज़्यादा ये मतलब एक तज़ाद है कि जी वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन उनकी दोस्ती इमरान खान से है। लेकिन कुछ लोग चाहे मगवा के भी उनके यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी में इस्लाम हो है, डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती इमरान खान से है, लेकिन
ڈونلڈ ٹرمپ مضبوط امیدوار ہیں، وہ دیکھیں عمران خان کے لیے آتے ہی کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو ہے نا جو بائیڈن وہ کمزور سیاسی ان کی پوزیشن ہے، وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے ڈیل آف دا سنچری یعنی کہ صدی کی ایک بہت بڑی ڈیل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے داماد کے ہاتھوں منوا لی تھی، جس میں چند مسلمان ممالک کو مجبور کیا گیا اور ان کو کہل کیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور معاہدے کرو۔ اس میں کافی مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ سعودی عرب نے اس لیے نہیں کیا کہ پاکستان پہلے کرے گا پھر ہم، کیونکہ پاکستان ہمارا ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی پاور ہے، وہ پہلے کرے گا پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان تک کبھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر غزہ اور فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو پہلے بھی ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ فلسطین سرزمین انبیاء ہے، تو اس کے لیے مسلمان کوئی سودے بازی پر نہیں آئیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد جو بائیڈن جو ہے نا وہ کمزور تو ضرور ہیں، لیکن مقصد ہے کہ ایوان نمائندگان کی ذیلی کمیٹی میں، یعنی کہ امریکہ کی جو ہے نا کرنٹ فارن افیئر کی کمیٹی، وزارت خارجہ کی ذیلی کمیٹی میں ڈونلڈ لو سے جو سوالات پوچھے گئے تھے، اس پر 50 ارکان خارجہ کمیٹی کے جو ہیں، خارجہ امور کمیٹی کے 50 ارکان، یعنی کہ ان کے مخالف صرف ایک ووٹ گیا، 50 ارکان کا ووٹ جو ہے نا وہ ایک گیا، یعنی کہ 50 ارکان نے تائید کی ڈونلڈ لو کے بیان سے کہ الیکشن میں تحفظات ہیں، فری اینڈ فیئر نہیں ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو امریکہ کی جو ذیلی کمیٹی کے 50 ارکان خارجہ امور کے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دھاندلی اور بے ضابطوں کی جو واقع ہوئی ہے، اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان چند دنوں میں جو ہے نا وہ اس کو کلیئر کرے، وہ پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط ہوگا۔ الیکشن کمیشن چند دنوں میں ری کاؤنٹنگ کی بنیاد پر نون لیگ کو سیٹیں دے گا۔ ایک سیٹ تو N81 اور دوسری سیٹ آج عبد الرحمن کانجو صاحب کو ملی، جو رانا فراز نون صاحب کو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا۔ لودھرا کی جو سیٹ، یہ پچھلے ولاگ میں نے ذکر کیا تھا کل کے، تو N81 کی سیٹ بھی پہلے مل چکی ہے، وہ بھی ری کاؤنٹنگ۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آروز جو ہیں وہ ری کاؤنٹنگ سے پہلے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے جو درخواست دہندہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ، وہ جیتا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اگر دوسرے کی اس کی لیڈ مطلب 1000 ہے تو اس کے 3000 ووٹ بوگس کر دیتے ہیں، جس سے دوسرا وہ 2000 ووٹ اسے جیت جاتا ہے۔ تو نون لیگ کو جتوانے کے لیے، کیونکہ نون لیگ کو جب تک 2/3 اکثریت نہیں مل جاتی اور وہ مخلوط حکومت میں ہے تو وہ کمزور ہوتے ہیں، تو صرف اور صرف نون لیگ کو 2/3 اکثریت دلانے کے لیے یہ سب کم کیا جا رہا ہے۔ 6 رکنی بینچ جسٹس امید الدین کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا، جس کی سربراہی چیف جسٹس جو ہے نا وہ جسٹس امین الدین کریں گے۔ چیف جسٹس نے تشکیل دے دی ہے 6 رکنی بینچ، تو دیکھتے ہیں کہ بھی وہ، کیونکہ پاکستان کی جو ہے نا ادارے، خاص کر جو ہے نا پاک افواج جو ہے، وہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاک فوج کی اولین ترجیح ہے کہ ملک میں دہشت گردی اور کرپشن ختم ہو۔ عدالتیں، پارلیمنٹ، پاک افواج کے ادارے جو ہے نا وہ مضبوط ہیں، موجود ہیں، جو بہترین طریقے کار سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ جی گوادر کے بعد ڈیرس ملکہ میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا، جس میں 2 نوجوان فوجی ہمارے شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اس پر جو ہے نا وہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی افغانستان بارڈر کراس کر کے دہشت گرد، یہ بات پچھلے ولاگ میں بھی کہا گیا تھا، افغانستان کے بارڈر کراس کر کے دہشت گرد جو ہے نا وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 5 لاکھ افغان مہاجرین کو، جن کے پاس اجازت نامہ بھی تھا، ان کو بھی افغانستانی کو انخلا کیا گیا، ان کو پاکستان سے واپس بھیجا گیا افغانستان۔ مزید 8 لاکھ افغانستانی جو ہیں ان کو بھی واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کا قانونی طریقہ کار کیا جا رہا ہے۔
اجازت نامے ان کے منسوخ کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو اکثر جو ہے نا وہاں سے دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انڈیا کے بارڈر کے لائن آف کنٹرول کے سے زیادہ اپنے مسلم ممالک افغانستان سے زیادہ نقصان ہوتا ہے پاکستان کو۔ تو دوسری بات جو آپ سے شیئر کرنی تھی، عمران ریاض اور جو ان کی باتیں آپس میں ہوتی ہیں، تو منصور علی خان نے ایک بات کہی کہ عمران ریاض کو بھائی یہی آپ کے جذبات، پھر آپ کو کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ کرنے والے پرچوں میں بھی رگڑا جاتا ہے، آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ اس سے جو نا تھوڑا سا ہٹ کر میدان میں اچھی صاف ستھرے طریقے سے مطلب بے لوث یعنی کہ پی ٹی آئی کی غیر جانبدار ہو کر صحافت کریں، پی ٹی آئی کی مطلب وہ بالکل وہ 100% حمایت نہ کریں، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ کاف لیگ، نہ پی ٹی آئی۔ جو جماعت اچھا کرے گی اچھا کہیں، جو برا کرے گی برا کہیں۔ تو میرے خیال میں ان دو سینئر ہیں، ان کے بارے میں کوئی کہے تو کچھ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دونوں ٹیبل کے دونوں اطراف میں بیٹھے ہیں۔ جو بات منصور علی خان کہتے ہیں وہ ان کی اپنی ہی بات میں جواب شامل ہے۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ان کو 6 نظر آتا ہے، انہوں نے 6 لکھا ہے، دوسری طرف ٹیبل کے دوسری طرف جو بیٹھا ہے عمران ریاض اس کو 9 نظر آتا ہے۔ تو اس لیے دونوں میرے خیال میں اپنی اپنی جگہ پر سچے ہیں۔ تو آگے بات ہو رہی ہے، گزشتہ روز ایک خبر چودھری جاوید صاحب نے شیئر کی تھی، تو اس کے بعد ہم نے بھی ولاگ میں شامل کیا تھا کہ کے پی کے وزیر قانون آفتاب جو ہے نا ان کے پی آر او کے بارے میں بات ہوئی، جو مجاہد افریدی تھے، جو قاتل ہیں اور جن پر ایک اس کی میڈیکل کی طالبہ کا قتل کا الزام، بلکہ ان پر جو ہے نا مجرم ہیں، ان پر قتل ثابت ہو گیا تھا، ان کی جگہ وہ مجاہد افریدی نہیں بلکہ مجاہد خان ہے۔ آج مجاہد خان سامنے آ گئے، انہوں نے کہا بھی پی آر او میں ہوں اور میرا تعلق محمد سے ہے، محمد ایجنسی جو ہوتی ہے وہاں سے، تو مجاہد افریدی اور ہے، میں مجاہد خان، میں کافی وزارتوں میں کام کر چکا ہوں، خاص کر وزارت اطلاعات میں وہ جو ہے نا میرا کافی پرانا وزارت قانون میں پرانا تجربہ ہے، تو مہربانی کر کے مجاہد افریدی کی بجائے مجاہد خان ہوں میں، مجھے بدنام نہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے خبر کی تصدیق پہلے کر لیا کریں۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات جو جاوید چودھری صاحب کے پاس پہنچی ہے، تو نون لیگ کے سوشل میڈیا سے یا ان کے نون لیگ کے کسی سورسز نے ان کو اس طریقے سے خبر بنا کر دی ہے، تو جاوید چودھری نے خبر وہ اپنے یوٹیوب ولاگ میں شامل کی، جو میرے خیال میں بہت اچھا شگون نہیں ہے، غلط بات کسی پر الزام لگا دینا۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ 21 جولائی 2018 کو شوکت عزیز صدیقی صاحب جسٹس نے جو ہے نا حکومتی اداروں پر، ریاستی اداروں پر، ISI یعنی کہ ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں ان پر کو تنقید کا نشانہ بنایا جسٹس ہو کر، پھر ان کو وہ سزا ہوئی۔ شوکت صدیقی کو پھر کل جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا ایک انصاف دیا گیا کہ ان کو سزا کے طور پر نہیں، ان کو ایک ریٹائر جج کی سہولیت دے گی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 6 سال کے بعد ملنے والا انصاف، یہ انصاف سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک تو ویسے ایک بات ان کی سچی ہے کہ 6 سال کے بعد ایک جسٹس کو انصاف ملا ہے، دوسرا یہ کہ بھی آپ نے اتنے بڑے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا، پھر بھی آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے انصاف مل رہا ہے، آپ پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی آپ کو۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی میرے مخالفین کو سزا ملنی چاہیے، اسی طرح مظاہر نقوی کو برطرف کنسیڈر کیا جائے گا۔ اگر یہی روایت رہی تو مظاہر نقوی کو بھی جو جسٹس تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، تو ان کو برطرفی کی طرف کنسیڈر کیا جائے گا، وہ بھی ایک معاہدہ مطلب ایک سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو غیر ممالک میں بیٹھے پی ٹی آئی کے لوگ شاہد افریدی پر ناجائز الزام لگا کر سوشل میڈیا پر ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ شاہد افریدی کی بہت بڑی بدنامی ہو رہی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے سب قابل احترام ہیں، بس جو لوگ جن کی ٹیم ہے جیسے بھی ہے وہ اپنی مرضی سے کریں،
ہر جگہ پر، بلکہ جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے ریگنگ کی، تو یہ تو لازمی ہے، الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، وہ تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک کریکٹر کے طور پر ہوں، میرے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ مہربانی کریں میرے اوپر تنقید نہ کریں۔ NRO اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں۔ سابقہ دور میں پرویز مشرف نے PCO اور NRO جو ہے نا یہ قانون جو ہے نا وہ متعارف کروائے، اور اس کے بعد اس کا غلط استعمال ہوا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ عمران خان کے دور میں عمران خان نے خود ہی کہا تھا کہ NRO اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ بات سوشل میڈیا پر شاہد افریدی سے منسلک کر کے پھیلائی گئی ہے، اور شاہد افریدی نے کہا میں نے کہا ہوگا شاید، لیکن مجھے یاد نہیں، میرا سیاست سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو خیر، حالانکہ PCO اور NRO دونوں زبردست قانون ہیں میرے خیال میں، عینی طور پر ایک عینی طریقہ کار کے تحت جمہوریت کے راہ ہموار کرنے اور ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے پرویز مشرف صاحب نے PCO اور جو ہے نا NRO یہ جو دو قانون بنائے تھے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، صبح کا بولا شام کو واپس آ جاتا ہے، اس کے لیے وہ دروازے انہوں نے کھولے تھے۔ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ صف اول میں شامل تھیں۔ کاف لیگ کے دور کی بات ہے کہ جی چلو ان کو باہر بھیجا گیا، پھر NRO دیا گیا۔ NRO اسی لیے دیا کہ بھی شاید وہ اپنی غلطی مان لیں اور ملک کو سیاسی اور معاشی بحران سے نکالیں۔ تو وہ تو میرے خیال میں یہ قانون عوام کے لیے خیر خواہ قانون ہے، اس کے بارے میں متضاد باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو بات یہیں پر ختم نہیں کرتے، بات آگے بھی لے آتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے نا، پاک فوج ہماری لائن آف کنٹرول کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس وجہ سے ہمارے کیونکہ ابھی ایک فیصلہ IMF کی شرائط پر جو کیا گیا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، تو اس پر بھی میرے خیال میں وہ بہت ملک کو، اور گندم کے بارے میں بھی ریٹ کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ اگر اس کو گندم کا ریٹ مینجمنٹ کرنے کے لیے اس پر بجٹ کا بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ ایک اثر ہوگا عوام پر، کیونکہ جو ایک کاشتکار جس نے کاشت کی ہے ٹھیکے پر زمین پر، تو اس کو تو سستی بیچنا اس کا نقصان ہے، ایک دیہڑی دار کو خریدنا، مہنگا آٹا خریدنا وہ اس کے مشکل ہے، لہٰذا اس بجٹ کو پیش کرنے کے لیے تو میرے خیال میں بہتر ایک جو انہوں نے اورنگزیب صاحب کا چناؤ کیا ہے، لگتا تو اچھا ہے کہ میرے خیال میں اچھا بجٹ بنائیں گے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ پاکستان غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں، پاکستان کی بھی سلامتی ہو، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور ہوں، اور ان پر جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کی مشکلات کم کرے۔ جزاک اللہ۔